बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, जो गैर कानूनी तौर पर जो बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई उसमें 17 दिन बाकी हैं और ये हर एक के लिए है। उसमें किसी मुल्क से भी उनका ताल्लुक़ हो, उनका किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ हो, उनके लिए ये डेडलाइन मौजूद है। हाँ, इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जो अफ़गान मुहाजिरीन कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाक चाइना ताल्लुकात, कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड, उसकी तरक्की में, उसको बनाने में किस कदर हमारा ताउन होना चाहिए और वो जो दुश्मन हमेशा से साजिशें करता है कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते मसदूद कर दिए जाएं, उनको रोका जाए। और मैंने एक दफ़ा ये बात कही थी, गवादर में खड़े होकर उसको दोहराना चाहता हूँ कि 1956 में ये मामला चलता है कि गवादर को ख़रीद लेना चाहिए। 56 में जाके हम अदायगी कर देते हैं और गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है सल्तनत अम्मान से जब ये ख़रीदा जाता है। लेकिन क्या वजह हुई? कभी अफ़गान जहाद, कभी सोवियत यूनियन, कभी अमेरिका की जंग, कभी ख़ित्ते के मामलात और हमारे वो रास्ते खुल न सके, हम गहरे पानियों में उतर न सके। हमने उन गहरे पानियों से जो संगलाख चट्टानों तक रास्ते थे उसको उस तरह से इस्तेमाल ना कर सके। ये साजिशें जारी हैं, जारी शायद रहेंगी भी, लेकिन हमने अपना क्या किरदार अदा करना है, इसी पे आज बात करेंगे। मैंने स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है पर्सन बतूल राजपूत को। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हसन ख़ान, थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपके तशरीफ़ लाने का। और पेशावर से सीनियर सहाफ़ी जनाब महमूद जान बाबर हमारे साथ हैं। मैं इजाज़त हो तो सलमान गनी साहब से शुरू करूँ, बड़ों से शुरू करते हैं। सलमान गनी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, पंजाब की क्या सूरत हाल है और वो फहरिस्त और लिस्टें बन रही थीं, उसके बाद किस कदर ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए? शुक्रिया फैज़ी साहब। फैज़ साहब, कोई भी जो है और गैर कानूनी लोग किसी भी मुल्क के, और ये जो फैसला पाकिस्तान ने किया है, मेरा ख्याल है ये फैसला अगर माजी में कर लिया जाता तो इसके बुज़ुर्ग पाकिस्तान को ना झेलने पड़ते। और 3 अक्टूबर को ये फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है जिसमें पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के ज़िम्मेदारान और पाकिस्तान के अस्करी माहिरीन भी मौजूद थे। और ये फैसला जो है ये स्पेसिफिक अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से नहीं है, गैर मुल्की जो भी गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मुकीम है उनके हवाले से ये फैसला हुआ है। और आपने अपने इब्तदाइये में वाज़े कर दिया कि वो जो 14 लाख के करीब कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं उन्हें इससे कोई गुज़र नहीं पहुंचेगी। अब बात यह कि ये सूरत हाल बनी क्यों? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी मफादात को यकीनी बनाने के लिए जो फैसले बहुत पहले करने चाहिए थे वो अब किए। और ये सूरत हाल क्यों कर तारी हुई? देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तारीखी रिश्ते हैं। फैज़ साहब, अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानों के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात की एक तारीख है, लेकिन एक तल्ख हकीकत यह भी है कि अफगान हुकूमत खा कोई भी हो कि पाकिस्तान के हवाले से माजी के अंदर उनका एक ईमानदाराना रवैया रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो नापसंदीदा अनासर थे, जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी या पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करते रहे, उन्हें वहाँ पर स्पेशल गेस्ट की हैसियत दी जाती रही। लेकिन फैज़ साहब, 1979 में जब सोवियत यूनियन की अफवाज अफगानिस्तान में उतरी तो पाकिस्तान ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए अपनी सरहदें खोली। अफगान महाजिरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आए
اور پاکستان کے جو سیکورٹی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ افغانستان سے متعلق ہیں. اور آج کی جو طالبان حکومت ہے، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف تھا کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا. آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ صاحب جب خطے کی صورتحال کو ڈسکس کرتے تھے تو پاکستان کو ٹارگٹ کرتے نظر آتے تھے. وہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے تھے، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا سیاسی حل ہو تاکہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو. اور پھر طالبان انتظامیہ جس معاہدے کے نتیجے میں بر اقتدار آئی، دوحہ معاہدہ میں بھی پاکستان کا رول تھا اور مری مذاکرات میں بھی. لیکن فیض صاحب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ طالبان انتظامیہ کے برسکدار آنے کے بعد وہ جو افغان سرزمین کا استعمال ہے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے جو دہشت گردی کے واقعات کے شواہد افغان انتظامیہ کو دیے، لیکن وہ وہاں پر بروقت کارروائی نہیں کر سکے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اپنے بہترین مفاد میں کیا ہے، اور کسی بھی ملک کے اپنے سیکورٹی معاملات میں اس طرح کے فیصلے کرتا ہے. لہٰذا یہ 17 دن باقی رہ گئے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ موجود ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ واپس جائیں، اور یہ پاکستان کا استحقاق ہے اور پاکستان نے اپنے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. بطول راجپوت، جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ملک کا یہ حق ہے کہ اپنی سیکیورٹی، اپنے معاملات، اپنا استحکام اس کو مد نظر رکھے، اور یہ فرض ہے. لیکن 17 دن رہ گئے ہیں، کوئی سختی بھی نہیں کی جا رہی، لیکن واویلا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ اندر سے بھی آوازیں ایسی اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، فٹافٹ انسانی حقوق متاثر ہو گئے ہیں. تو بیرونی دشمن اور اندرونی سہولت کار جو ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ دشمن کوئی بھی پھل جڑی، کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. اس کے لیے عوامی سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سطح پہ ہمیں کن خطوط پہ چلنا ہوگا، اور مزید کس طرح بہتری لانی ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ نے اٹھایا، اور ہم پرائیویٹ میڈیا پہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی سینسٹیوٹی سے بات نہیں ہو رہی اس میں، کیونکہ کام کی نوعیت وہاں پہ تھوڑا الگ ہے. آپ نے جو پہلا سوال یہ کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے، دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے اسپیکٹ سے تو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ یہ فیصلہ اب کیوں لیا گیا ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے بہت زیادہ سفر کیا ہے، بردرہڈ پہ، اسلام کے نام پہ، پڑوسی ہونے کے نام پہ، بڑا ملک، کمپیریٹیولی ڈیولپڈ ملک ہونے کے نام پہ. ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے بازو کھولے کہ آئے آپ. انفلکس ہم نے کتنا دیکھا، اب 1-2 سال پہلے تک کا فگر 3 ملین تھا، اور اب ہم 1.7 ملین جو صرف افغانز ہیں، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بات بھی ہو رہی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں افغانز کے حوالے سے بھی بہت پہلے ہی سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا کہ انف از انف. ہم دوسروں کے لوگوں کو کیسے نوکری دے سکتے ہیں جب ہمارے اپنے انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے. ہم آپ کا بارڈر کیسے سیکیور کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری طرف سے اتنی زیادہ فینس ہے. وہاں پہ میری خود جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بات ہو چکی ہے کہ 5 لاکھ بھی فوج کھڑی کر دو تو آپ اتنا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ اتنی سینسٹیو ایریا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اس سوشل رسپانسبلٹی سے باہر آ جانا چاہیے ایک ملک کی حیثیت سے، چاہے وہ ایران ہے، وہ بھارت ہے، وہ افغانستان ہے، کہ آپ اپنے بندے بھیجیں. اس سوشل رسپانسبلٹی سے مبرہ ہو جانا چاہیے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. کیا ہم نے وہ کانفیڈنس گین کر لیا؟ آئی ہیو بین ٹو افغانستان 5 times، اور میں نے وہ چیز محسوس کی ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں تو آپ کو لے کے کیا ایک وائب ہوتی ہے. افغان طالبان کے آنے کے بعد وہ چیز بہت بہتر ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اس پہ پایا کیا؟ آپ افغانستان کے میڈیا پہ دیکھیں کیا وہ پروجیکٹس اتنے پروموٹ ہوتے ہیں جو پاکستان سے ہیں. جو کابل ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے کتنے دیکھیں آپ نے وہاں کے بڑے ٹی وی چینلز پہ. لیکن جب افغان طالبان سے پہلے بھی جو انڈیا کے فنڈڈ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آئی وٹنسڈ اٹ، کہ وہاں پہ اویئرنیس ہی نہیں لوگوں کو کہ اس فلاں پروجیکٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان نے سوشل رسپانسبلٹی میں اور انٹرنیشنل لاز کو بھی فالو کرتے ہوئے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو، آپ یونائٹڈ نیشنز کے سگنیٹری بھی ہیں، UNHCR کے بھی ہیں، اس کے تحت آپ نے جو کر لیا آپ نے بہت اچھا کیا. لیکن اب کچھ چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو سب سے پہلے اب اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تو فیصلہ غلط، بہت ہم نے دیر سے لیے پہلے لینا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صرف افغانز یا کسی کو ٹارگٹ یا پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کیا جا رہا سب کے لیے، تو پھر آپ اس چیز کو یہ اسٹوری نہیں بنا سکتے. لیکن وہ ایک اسٹوری اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ وہ اپروکسیمیٹی میں آتا ہے نا، کہ بہت نیچرلی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ افغانستان سے زیادہ لوگ آئے ہوں گے. اگر وہ
دیکھیں ہم نے سلمز میں جا کے پروگرامز کیے ہوئے ہیں, آؤٹ ڈورز پروگرام کیے ہوئے ہیں, ایک اچھا خاصا دورانیہ ملا. اتنے سالوں سے آپ نے کیوں نہیں بنوایا اپنے آئی ڈی کارڈ؟ آپ نے خود کو رجسٹر کیوں نہیں کروایا؟ آپ نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولز میں کیوں نہیں کروایا؟ آپ رجسٹر ہوتے, آپ کو پاکستان کی قوانین کے مطابق حقوق بھی مل جاتے. تو آپ نے ریکلیسنس تو دوسری طرف سے بھی دیکھی ہے نا. یو کین ہیو یوٹیلائز دی اپرچونٹی اللہ ہیز گیون یو کسی بھی طرف. ایگزیکٹلی. تو پھر اب آپ جلدی میں اپنی پراپرٹیز بھی بیچ رہے ہیں, اب 50-60 خاندان آپ کو بارڈر کراس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس میں پرسنلی جانتی ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے ضرورت مند نہیں تھے, لیکن انہوں نے صرف پاکستان کے قوانین کو اتنی اہمیت نہیں دی. تو اب یہ پاکستان کا پورا سوورینٹی ہے, یہ ہماری ڈگنیٹی ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا اور دوسروں والے کو بھی اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. بالکل اسد خان صاحب, ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی, اب بھی یہ مسلسل ہو رہی ہے, 17 دن پھر 16 دن اس طرح زیرو پہ آنا ہے ہم نے, اور زیرو ٹالرنس بھی, اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اور بلکہ اپنانا ہوگا. اس میں جو میں نے بطول سے بھی پوچھا, میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ خاص طور پہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو سیکیورٹی جو ہے نا وہ اس کو ٹائٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں عام بندے کو, بیرون ملک کا میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں, ہم نے تو بڑا سنا نا, بہت زیادہ مغرب کو جاننے والے بھی تھے یہاں پہ, کہ وہاں پہ نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ ہے کہ محلے پہ نظر رکھیں, بچوں پہ نظر رکھیں, ساتھ والا کون ہے. اس پہ عوامی سطح پہ, اور پھر وہی بات ہے میڈیا کی سطح پہ, اور باقی ہر سطح پہ کیا کیا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فیض صاحب. جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں بطول نے بھی اور سلمان غنی صاحب نے, بلکہ اس سے پہلے پروگرام نے ہم نے بھی کہا تھا کہ اس سے اچھا فیصلہ, اور اس طرح بطول نے کہا کہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ افغانستان فرنٹ پہ ہم سے اگر 1979 پہ بعض لوگ تو کو اپریشیٹ کرتے کہ ہم نے گیٹس کھول دیے, لیکن آئی کنسیڈر اٹ اے ویری ورسٹ ڈیسیجن کہ آپ نے اپنے دروازے ایسے کھول دیے جیسے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خالہ جی کا گھر ہے, آ جاؤ جی جس نے بھی آنا ہے, وہ افغان بھی آ گئے, عرب بھی آ گئے, ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کے لیے, اور پھر یہ ہے کہ تورخم سے لے کر پھر وہ کراچی تک جو ہے نا, جہاں ان کا دل چاہے وہ جاتے تھے, ہم نے مینیج نہیں کیا, وہ ہماری نالائکی تھی. فاسٹ فارورڈ 2002 2001 اگین ہم نے جو ہے نا کچھ ایسے کیے جو نہیں کر رہا. اور انفارچونیٹلی جب بھی افغانستان کے فرنٹ پہ سچویشن بنتی ہے تو پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت, خواہ وہ 1979 کی تھی یا 2001 یا 2 کی تھی, مطلب ہے کہ بالکل ٹیلر میڈ سچویشن بن جاتی ہے. ابھی جو یہ نیا فیصلہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت اچھا ہے کہ ہم نے آغاز جو کیا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب پہ جو ہے نا نہیں کرتے, کہ وہ افغان یا وہ غیر ملکی جو کہ انلیگلی سٹیئنگ ان پاکستان, جو ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے, ڈاکومنٹس نہیں ہے, نیدر POR پروف آف رجسٹریشن ہے ان کے پاس, جس طرح بطول نے کہا کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا ہے, نیدر ان کے پاس کوئی ویزا ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو انسانی حقوق کا اور اس کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. میں یہ ہر ایک ملک کا حق ہے, آپ افغانستان چلے جائیں, آپ وہاں پہ جائے, آپ سے ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے جی, پہلا جو پولیس کا ریئیکشن ہوتا ہے کارڈ دکھاؤ, کارڈ دکھاؤ, NIC نہیں ہے, ڈرائیونگ لائسنس وہ نہیں ہے, کوئی اور کارڈ تو آپ نے دینا ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو دی پولیس اسٹیشن. مطلب یہ کہ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی ہم نے بڑا فار گرانٹڈ جو ہے نا ہماری لیڈرشپ نے لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر کو سنوارے پھر بعد میں جا کے دوسرے گھروں کو سنوارنے کی کوشش کرے. ہمارا اپنا گھر جو ہے ایز ان ڈسر ہے. آپ نے جس طرح بات کی, ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے, ہماری اکنامک سچویشن ہے, ہماری پولیٹیکل کرائسس ہے, مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے آپ ہم سنبھل نہیں پا گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا کچھ اور لوگوں کا ٹھیکہ سر لے لیا ہے کہ یہ بھی ہمارا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ڈیسیجن ہے نا, لک انورڈ, کہ میں اکثر افغانوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ چلے جائیں اپنے گھر, اس وقت ماشاءاللہ آپ کے ملک میں امن آیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ترقی بھی ہو رہی ہے, جب ہم اپنا گھر ٹھیک کریں پھر دروازے سے آ جاؤ نا, وجہ اس کے کہ آپ غیر قانونی طور پر اس طرح آ رہے ہیں تو پھر. لیکن اس کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, میرے خیال میں بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے پبلک کو بھی سینسٹائز کرنا ہے. یہ آپ کا اور میرا اور سلمان غنی یا محمود جان کا کام ہے کہ پبلک سینسٹائز ہو. نمبر 1, وہ جو ادر وائسز جو بہت توڑے ہیں, میرے خیال میں ان کو بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ جنرلی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انٹائر افغانس, ابھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تاول سے انف از انف, ان کو بھی اب جانا چاہیے. لیکن چلو ٹھیک ہے, بگننگ ہوئی ہے ہم نے غیر قانونی سے, تو یہ ان کو بتانا ہے کہ جی یہ تو دنیا کا قانون ہے کسی بھی ملک میں
کہ you are illegal so you have to go back to your country. Exactly, وہ جس ملک میں بھی آپ میں پلیز مجھے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈ دس. اب آپ اسلام آباد کے ہاسپٹلز وٹنس کریں جو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, آپ کو ہمارے افغان بھائیوں کے لیے باقاعدہ کوریڈور نظر آئے گا کہ یہاں پہ آپ پرشین لینگویج کے طریقے ان کے تو اتنی عزت کے باوجود بھی اگر ہمیں وہاں سے یہ رسپانس ملتا ہے کہ ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو بارڈر پہ کھڑے کھڑے فائرنگ کر ایگزیکٹلی وی آر ناٹ ایبل ٹو کنٹین ٹی ٹی پی فیکٹرز ان افغانستان, تو پھر آپ کے پاس کیا رہے گا؟ لیکن اگر وہ نہ بھی ہوتے نا پھر بھی فیضی صاحب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, وہ بارڈر پہ فائر نہ کرتے, وہ ہمارے پیچھے باتیں نہ کرتے. illegal is illegal, you have to go back irrespective of آپ کون ہے. محبوب جان بابر, آپ پشاور میں بیٹھے اور وہاں پہ تو میرا خیال ہے بہت کچھ بازاروں میں نکل جائیں, بزنس مین دیکھ لیں, وہاں پہ جو صورتحال ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اقدامات ہیں اس میں ہم نے سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے, پھر کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور پھر یہ واویلا جو ہمارے خلاف ہوتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی فیضی صاحب شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ جو پشاور ہے جی یہ کابل ہی کی طرح ایک شہر ہے. اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر حالات جو ہیں وہ اکثر ایک ہی جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہاں جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہم سے اپنے حوالے سے شکوہ کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ رہتے بھی ہیں اور آپ کو امریکہ اور یورپ اور دنیا کے کسی ملک سے زیادہ پاکستان ہی کا ویزا چاہیے, کیونکہ آپ کا انڈیا دوست تھا تو آپ انڈیا پھر بھی نہیں جانا چاہتے تھے. انڈیا نے اپنے جہازوں کے ریٹ کم کیے, آپ پھر بھی پاکستان ہی آنا چاہتے تھے, اور آپ کو وہاں پہ علاج کی سہولت بھی فری تھی, آپ پھر بھی پاکستان آنا چاہتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو افغان ہیں یہ ان کا ایک نفسیاتی بھی مسئلہ ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کو ٹچ کرتے ہوئے ان کو بہت ذہنی ایک تکلیف سی پہنچتی ہے. تو وہاں پہ ان کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا. پھر یہاں پہ ان کو پشتو بھی ان کی ہے, یہاں پہ ان کا کلچر بھی یہی والا ہے, سب کچھ یہی والا ہے. اور آپ پشاور میں اگر آ کے دیکھیں گے نا تو پشاور میں بڑے بڑے بازار انہی کے ہاتھ میں ہیں. پشاور کا بورڈ بازار وہ سارا کا سارا کاروبار ان کے پاس ہے. جو ریٹ یہ مقرر کرتے ہیں ہماری انتظامیہ ان کے پاس جاتی بھی نہیں ہے, اور ہماری انتظامیہ اپنے لوکلز کے لیے کچھ کرتی بھی نہیں ہے کہ آ کے ان ریٹس کو ہی ٹھیک کر لے. اتنا سب کچھ ان کے ساتھ ہے. لیکن اس وقت جو پینک مچی ہوئی ہے اس میں افغان جو ہے وہ جو جانے والے ہیں تو وہ تو شاید پریشان ہیں, لیکن باقی لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خود بخود یہ اسیوم کر لیا ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں اور جو نہیں بھی جا رہے تو ان کو اتنا تنگ کیا جائے. نہ صرف پشاور کی میں بات کروں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سندھ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں جو سندھ کے یوٹیوبر ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور ہر پختون کو باجوڑ کے تمام لوگوں سے وہ شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ یہ جو اس کو آرگنائز ہونا چاہیے, لوگوں کو واپس بھی جانا چاہیے, جو غیر قانونی ہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں وہ غیر قانونی ہے, ان کو ہر صورت واپس جانا چاہیے. لیکن اپنے ملک کے اندر اتنا پینک نہیں بنانا چاہیے کہ ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کی شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں, دوسرے صوبے والے تیسرے صوبے, اور جو بھی پشتو بولنے والا ہے ان لوگوں نے اس کو افغان سمجھ لیا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں اور انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے. اچھا پولیس جو ہے وہ پولیس کا بھی ایک عجیب سا رویہ ہے. ابھی 31 اکتوبر کی ڈیٹ باقی ہے, لیکن وہ جو کچھ عجیب سے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں جو کہ ہوتے ہوتے پوری دنیا تک وہ بات پہنچ گئی ہے. تو ہم نے اپنا ایک کام کرنا ہے, اس کو بالکل ایک روٹین کے انداز میں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایک بہت بڑا پینک بنا کے نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر کے لیے سیٹ رولز ہونے چاہیے. جو غیر قانونی ہے اس کے ساتھ ہوگا یہی ہوگا جو کہ اس وقت ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج فیصلہ ہو گیا اور کل کچھ لوگوں نے بیچ میں آ کے انٹروین کر لیا اور ہم نے پھر فیصلہ بھی ڈرا کر دیا, لیکن نقصان بھی ہو چکا ہوگا اور اس پہ عمل بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو پینک بنائے بغیر بالکل نارمل انداز میں اس کو پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ ہمارے قانون میں لکھا ہے کہ جو بھی غیر قانونی ہوگا وہ یہاں نہیں رہ سکتا. اس کو کسی ایک ملک کے ساتھ بھی نفی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ پاکستان کا حق ہے کہ اپنی سرزمین پہ, اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس وقت جو افغانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے ہے. کہ اگر وہ دہشت گرد حملوں میں اپنے ساتھ افغانوں کو استعمال نہ کرتے تو افغانوں کے ساتھ اس طرح آج نہ ہوتا. ہر وہ دہشت گرد جو پاکستان میں مرا وہ اس بات کا ذمہ دار ہے, اور اگر ان کی حکومت نے انہیں نہیں روکا کہ ایسا نہ کریں, پاکستان نہ جائیں, یہ حملے نہ کریں,
تو آج ان کی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں روکا، ان کے لوگوں نے یہاں پہ آ کے حملے کیے اور یہاں پر جو رہنے والے عام افغان تھے ان کے لیے بھی یہاں پہ مسئلہ بن گیا ہے جی حسن خان صاحب. یہاں آنے سے پہلے میں آفس میں تھا تو میں چمن میں اپنے کرسپونڈنٹ سے میں نے بات کی. جو یہ محمود نے جو بات بتائی نا، اس نے کہا کراچی سے کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اپنے کچھ پختونوں کو، مطلب ہے کہ ایکسنٹ اگر آپ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرینشیٹ کریں کہ یہ اگر آپ اس طرح جس طرح محمود نے کہا، وہ تو ویسے بھی دری بول رہے تو نہیں پشتو زیادہ بولی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ اپنے ہی پشتونوں کو بھی جو ہے نا ڈیپورٹ کیا ہے کراچی سے، اس میں زیادہ تر کوئٹہ اور چمن اور ان علاقوں کے جو ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ اور یہ کہتے ہیں پنجاب میں انٹیریئر میں پولیس جو ہے نا، یہ ہدایات بڑی واضح ہے حسن خان صاحب کہ یار گورنمنٹ کی طرف سے تو کلیئر ہے بالکل. یہ جو نچلی سطح پہ ہم کرتے ہیں، میں I'll disagree، نہیں ہے ہماری کوئی باقاعدہ میڈیا پالیسی نہیں ہے. یہی تو میں آپ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہونی چاہیے باقاعدہ میڈیا پالیسی. بی بی سی کی ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس کی ہیڈ لائن ہے، میں سیکنڈ کر رہی ہوں جو جان صاحب نے بات کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ اب تو ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی پکڑ نہ لے. گاڈ سے کیسے تو حالات ہی نہیں ہے. اور یو این ایچ سی آر اور یونائٹڈ نیشنز کی آپ کے ساتھ باقاعدہ کوآرڈینیشن چل رہی ہے. یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہی ہوں. ہم نے ان کے ساتھ سائن کیے ہوئے، ہم کسی کو دھکے مار کے نہیں نکال سکتے. صرف ہم پہ انسٹرکشنز یہ ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ حفاظت سے ان کو بارڈر کراس کروائیں. تو یہ اتنی سی بات ہے، وہ بھی ایسی رہے. لیکن یہ جو پینک کریٹ، سلمان غنی صاحب، یہ جو ابھی بات ہوئی کہ میڈیا پالیسی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، ہے قانون کے تحت سب کو چلنا بھی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فٹافٹ جو انٹرنیشنلی ہمارے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کر دی جاتی ہے. حالانکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس پہ کاربند رہیں، اور جو بھی غیر قانونی طور پہ ہوگا اس کو سامنے لانا بھی چاہیے. لیکن یہ اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اندر سے آوازیں آتی ہیں؟ یہی بات ہے کہ انسانی حقوق کی بات وہ حضرت صاحب کریں یا کوئی جو مرضی کرے، لیکن اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اپنی سیاست کے لیے تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں فیض صاحب، ابھی جو محمود جان صاحب نے جن شکایات کی بات کی ہے، جن تحفظات کی بات کی ہے، پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے پر اس کی سپرٹ کے مطابق عمل درآمد کرنے میں شکایات پیدا ہوں گی، اور میرا خیال ہے اس حوالے سے مانیٹرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. اور کیا پشتون لاہور میں لاکھوں کی تعداد میں موجود نہیں ہے؟ ہماری تو لاہور کی ایک مارکیٹ ہے، شاہ عالم مارکیٹ میں، جہاں پر لاکھوں پشتون ہیں. پشتون ہمارے بھائی ہیں، پشتون پاکستانی ہیں. کراچی میں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں پشتون ہے. پشتونوں کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے غیر ملکیوں کا اور افغانوں کا. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. آپ نے جس میڈیا اسٹریٹجی کی بات کی ہے، تو پھر میں اس سے زیادہ بات کھول لیں گے ہم کہ کیا یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ تھی؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی، اور پاکستان پہ مسلط کر دی گئی. پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا گیا، اور پاکستان کو استعمال کر کے اور خود پتھر چاٹ کے یہاں سے اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈال دیا. آج انہیں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک ڈائریکشن لی ہے اپنی معاشی پالیسیز کے حوالے سے، کچھ معاشی اقدامات کیے ہیں. یہ جو ڈالرز کی قیمت میں کمی آ رہی ہے، یہ کسی کو ہضم نہیں ہو پا رہی. تو لہٰذا یہ آپریشن جو ہو رہا ہے یہ غیر ملکیوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کا انخلا ہونا ہے، اور اس میں کوئی ایسی زور زبردستی نہیں ہے. اور بات یہ کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کیا پاکستانیوں کے ساتھ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتی کہ اگر کوئی غیر قانونی ہو اسے فوری طور پہ ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا؟ یہ پاکستان کے بھرپور مفاد میں ہیں، پاکستان کے سیکورٹی معاملات میں ہیں، اور آخر انہیں بھی سوچنا چاہیے نا. دیکھیں بات یہ کہ طالبان انتظامیہ آج وہاں پر برسر اقتدار ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان تو ان کا بوسن ہے. پاکستان تو دنیا بھر میں ان کا کیس پیش کرتا تھا. دوحہ مذاکرات کس نے کروائے تھے؟ مری مذاکرات میں کس نے بٹھایا دنیا کو؟ تو پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو کہتے نظر آتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنی رٹ وہاں پر قائم کریں، تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ آپ اپنی رٹ قائم کریں. بات یہ ہمارے مغربی بارڈر پہ یہ صورتحال نہیں تھی. ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں، اور شواہد ہوا میں نہیں ہیں.
शवाहत तालिबान इंतजामिया के स्पुर्द किए गए हैं। हमें तो फर्क नजर आना चाहिए, फर्क इस बात पे नजर आना चाहिए कि हामिद करजई साहब की हुकूमत, अशरफ गनी साहब की हुकूमत और तालिबान इंतजामिया की हुकूमत में फर्क नजर आना चाहिए। आपने हालात मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है नाजरीन, और ब्रेक के बाद आके बातें करते हैं कि किस तरह फिर वही है कि मीडिया को, आवाम को, मुझे, आपको कैसे किरदार अदा करना है इस मुल्क की सालमियत के लिए, बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बातें करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जब वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान का ये हक है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि यहाँ कोई भी, मैं भी अगर हूँ तो मुझे गैर कानूनी काम नहीं करना। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि कभी जाके देख लीजिए बैरून मुल्क, अगर आप गैर कानूनी हैं तो कितना वक्त लगता है आपको डिपोर्ट करते हुए या कानून का सामना करते हुए। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे हमारे इस्लामी ब्रदर ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सारे पाबंद सलासल हैं, और फिर यूरोप और अमेरिका में तो जेलें भी भरी पड़ी हैं जो जाते हैं गैर कानूनी तौर पे और उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई गैर कानूनी बाशिंदा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना हमारा ये हक है और फ़र्ज़ है, और हमने तो डेड लाइन दे रखी है कि 31 अक्टूबर तक खुद ही तशरीफ़ ले जाइए, वगरना हमें आपको भेजना पड़ेगा। बतूल, ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जिस पहले ब्रेक से पहले भी बात हुई, एक तरफ हम सी पैक की बात, वन बेल्ट वन रोड की बात, वज़ीर आज़म साहब वफ़द के साथ जा भी रहे हैं चीन और वहाँ आला सतही मुलाकातें भी होंगी। दूसरी जानिब देखा जाए तो इलेक्शन की आमद और उसका चर्चा है और होने भी चाहिए। लेकिन इन सारे हालात में अगर बाहर से हमारे बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है या जहन साजी की जाती है और कुछ अंदर से भी मिल जाती हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि यकीन के साथ ज़ीरो टॉलरेंस पे यकीन रखते हुए सीधा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, और देखिए ये जनरली नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स को लेके तो पॉलिसीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए। जो हम ब्रेक में भी कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि आप एक सर्टन नंबर ऑफ लोगों को बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वो अपने मुल्क में जाके अब हमारी क्या कहानी सुनाएंगे, वो उनका इस्तेहकाक है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा होगा, या हमें इतना कंसर्न रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल जी एग्जैक्टली जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अहमियत है, जिस जगह पे पाकिस्तान है, जो अगर आप वो किताब पढ़ेंगे फर्स्ट वॉर ऑन अफगानिस्तान, तो तब से ही इस लैंड का जो कंट्रोवर्सी है इसको लेके कि किसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, तब से पाकिस्तान बनने से भी बहुत दहाइयों पहले, तो उसकी सेंसिटिविटी से कोई इनकार नहीं है। बट द पॉइंट इज कि पॉलिसीज क्लियर होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल उठा रहे, बिल्कुल उठा सकता है, जमहूरी मुल्क है, सवाल उठा सकते हैं,
لیکن غیر ذمہ داری سے نہیں اٹھا سکتے آپ رینڈملی نہیں اٹھا سکتے. جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ ہوم ورک کر کے پوچھیں, آپ ریسرچ کر کے پوچھیں, آپ آؤٹ ڈور جائیں, گراؤنڈ پر جائیں, لوگوں کا فیڈ بیک لیں, بات کریں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم تو پاکستانی ہیں, پشتو بولنے والے ہیں, ایسے ہی ہمیں بلا وجہ تنگ کریں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ یوٹیوبرز رینڈملی لوگوں کو انٹرویو کر کے ہراس کریں. آپ کیوں یو آر نوبڈی کہ آپ کسی کا نوبڈی کہ آپ کسی کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں. لیکن جو اسلام آباد کی سلمز دیکھ لیں رضی صاحب, اسلام آباد میں جو سلمز ہیں ان کو کتنا ہم نے ایڈریس کر لیا. سینکڑوں لوگ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. اب جہاں تک میں میڈیا پالیسی کی بات کرتی ہوں اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کی طرف سے آپ کو انسٹرکشنز ہوں کہ اس طرح سے ہم کام کریں, ہم آپ کو لے کے جائیں گے, آپ دکھائیں گے یہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ایک صحافی کا اپنا بھی ایک حق ہے کہ اسے کوئی سٹوری آتی تو کرتی ہے. اب تک تو میں نے نہیں پاکستانی میڈیا میں دیکھا کہ کوئی اس حوالے سے کوئی سٹوری بڑی ارسپانسبلی رپورٹ کی ہو. میرا نہیں خیال, میں نے نہیں دیکھا. لیکن باہر کے میڈیا ایسا ضرور کر رہا ہے. اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا نیڈس ٹو بی مور ریسپانسبل. اس کے ریاکشن میں ضرور ہمیں کانشیس ہو جانا چاہیے کہ بارڈر پہ فیملیز کیسے کراس کر رہی ہیں, اگر ان کی کلیئرنس کس طرح سے ہو رہی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے جو آپریشنز ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں, کیونکہ میں نے خود کئی دفعہ بارڈر کراس کیا ہوا ہے, چل کے بھی اور دوسری طرح بھی. تو وہاں پہ آپریشنز, وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے, وہاں پہ کاؤنٹرز کم ہیں. مطلب یو کانٹ بلیو کہ وہاں خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر نہیں بنا ہوا, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں بنا ہوا, لیکن وہاں نہیں ہے. تو جہاں اور دوسری طرف آپ اتنا بڑا آپریشن کریں کہ آپ لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں, تو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹیکنیکلٹی اینڈ اکوپمنٹ اینڈ مین پاور آن دا گراؤنڈ. کیونکہ لوگ پینک بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا انتظار کروایا جا رہا ہے, ہماری کلیئرنس میں کتنا. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا میں نے ایز اے جرنلسٹ مس کوآرڈینیشن وٹنس کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ اور میڈیا کے درمیان ان لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ اٹ از ناٹ ویل کوآرڈینیٹڈ بٹوین امنگ دا پروفیشنلز, جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے یا ہم آبزرو کرتے ہیں ہم بول دیتے ہیں. لیکن اگر یہ آئی تھنک اٹ شوڈ بی ویل مور ویل کوآرڈینیٹڈ. اصل میں دیکھیے ایک بات میں حسن خان صاحب کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ کہوں, دیکھیں آپ نے پہلے خود ہی بات کر دی, سوال میں جواب بھی آپ نے دے دیا کہ مجھے تو پتہ ہونا چاہیے نا میری رسپانسبلٹی کیا ہے اور مجھے کہاں تک جانا ہے, مجھے کیا کہنا ہے. یہ ہر سٹیزن کا بھی فرض ہے کہ وہ اس طرح سے نہ کرے کہ دشمن اچک لے اس کو اور اس کے بعد واویلا شروع کر دے. حسن خان صاحب, سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہو, ایک بہت بڑی یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے جو فیملی ٹری میں آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے, بیرون ملک چلے گئے, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اندر ملا کے ہے. یہ کس قدر ضروری ہے جو اور ایکشنز ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل لاہور سے ایک بہت بڑا سرغنہ پکڑا گیا, کراچی میں بھی ہو رہے ہیں, اب تو ایف آئی والے بھی ساتھ ملا دیے گئے ہیں کہ وہ بھی اس میں ساتھ شریک ہوں اور دیکھیں کہاں کہاں کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے. یہ بہت اہم ہے فیضی صاحب, کیونکہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہے. نہ صرف سعودی عربیہ, بھی آپ کو پتہ ہے انٹائر مڈل ایسٹ میں بلکہ یورپ میں پاکستانی پاسپورٹ یا پاکستانی جو ڈاکومنٹس ہے اس پہ سفر کرتا ہے, اور یہ پاکستانیوں کا استحقاق تھا. اگر یہ جو ابھی جو 12,000 یا 12 لاکھ جتنے بھی آ رہے, تو یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستانی سمجھ کے میرے حق پہ جو ہے نا, میرے کوٹے پہ وہ چلے گئے. اس طرح آج کے لیے اس طرح سارا جو ہے نا وہ میرا حق مارا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ہونا چاہیے اور بالکل. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے سم ٹائم جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا نا کہ ایک انڈیویجول کی کمپلینٹ پہ نہیں, ابھی اگر میرے بارے میں ایک بندہ کمپلینٹ کرے تو یہ کس طرح ہوتا ہے. میرے ٹیم میں گارنٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, غریب لوگوں کو پیسے دے کے وغیرہ, یا نادرا والے اپنے طرف سے جو ہے نا, یہ میں نے وٹنس بھی کیا کہ کس طرح یہ کر دیتے ہیں. اس میں میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ وہ غریب آدمی کو دیکھ لیتے ہیں, مطلب اس کا کوئی ہے نہیں, یا ایک بیٹا وغیرہ, تو بندے کو کہتے ہیں کہ یار اتنے پیسے لے لو بس, ہم اس کو, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈکلیئر کر دے. لیکن اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا بھائی, مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جب آیا ہے, ابھی یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ ایک بندہ اس طرح بھی میں نے دیکھا کہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف اے ویری ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن, لیکن پرسوں مجھے پتہ چلا کہ از اے فرسٹ ریٹ افغان. مطلب یہ ہے کہ پہلا جو ہے نا یہ افغان ہے. میں نے کہا آپ کو کس طرح پتہ؟ کہتے ہیں نہ اس کا ادھر بھائی ہے, نہ اس کا کوئی چاچا ہے, نہ کوئی ماما ہے, نہ کوئی اور ہے, مطلب کہ بلڈ ریلیٹیو جسے کہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور ایسے بھی ہوئے ہیں کہ امپورٹنٹ پوزیشنز میں تو سمجھتا ہوں کہ اداروں میں بھی ہوں گے. کیونکہ دیکھیں لوگوں کو آپ نے میں انٹر ہو گیا, میں فیملی میں انٹر ہو, مجھے شناختی کارڈ مل گیا, اور یہ نادرا والے کرتے کیا ہے,
پہلا کام جب آپ کے لیے شناختی کارڈ بناتے ہیں تو آپ کے یہ انسٹرکشن دے گے کہ آپ فوری طور پر زمین خریدیں یا کوئی پراپرٹی خریدے تاکہ یہ سٹیمپ ہو جائے گا کہ یو ہیو دا پراپرٹی. یہاں پہ آپ کو اسلام آباد میں جہاں بھی پاکستان میں آپ پراپرٹی خریدے تو آپ کا یہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بڑا کروشل ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹڈ جانا چاہیے. مطلب یہ کہ رینڈملی اکثر ہم یہ کام پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا ایسے جو کہ اس کو ایک منی منٹنگ کے طور پر یوز کرتا ہے, ہیرس کرتا ہے. تو پہلا ہمارا جو میڈیا کا کردار ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کریٹ کریں. اگر یہ کرنا ہوتا نا تو پھر ڈیڈ لائن نہ ہوتی. ڈیڈ لائن مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے اور میرے احترام کے ساتھ چیک کیا جس طریقے سے, اور یہ تو سب سے اہم اور جو جرائم میں ملوث ہیں تو آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سے لوگ نظر آ جائیں گے, آپ کو ہیلتھ میں بھی نظر آ جائیں گے, ایون آپ کو پالیٹکس میں. یہ جو پشاور میں محمود کو اچھی طرح پتہ ہوگا پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ تھا, ہی واز ناٹ ایوارڈیڈ دا ٹکٹ فار دا ریزن کہ لیٹر پتہ چلا یہ تو افغان نیشنل ہے. مطلب ہے کہ فرسٹ وہ آیا ہے اور اس نے اسی طرح کافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ایک تو جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ اگر دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو پشتو بولنے والے ہیں وہ پنجابی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. مطلب یہ کہ اراؤنڈ 16-17 بلکہ 18% پلس جو ہے نا یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے نہ پنجابی کے لیے نہ سندھی کے لیے کہ وہ نہ پہچان سکے کہ جی یہ پاکستانی ہے یہ افغان ہے. افغان کو پہچاننے کے لیے آپ کو 2 منٹ چاہیے. مطلب ہے کہ اکراس دا انڈس تو اتنا جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ کون ہے. اور میرے خیال میں پنجاب میں بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کو ابھی کیری آن کرنا ہے. میں لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس طرح پالیسیز آ جاتے ہیں لیکن جب کابل کے ساتھ تھوڑا سا اور انٹرنیشنلی وہ آ جاتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی بھی اس نے جو بی بی سی کی طرف اشارہ کی پیچھے ہٹنے کی برٹن والوں نے تو کنٹینیو سٹوریز ہیں بی بی سی. محمود جان بابر, یہ جو بات چلیں آپ ذرا آتے ہیں اس پہ کہ خطے کی صورتحال جو ہے اس پہ سی پیک 1 بیلٹ 1 روڈ پاکستان بھی پہنچ رہا ہے, وزیر اعظم صاحب کی زیر سرپرستی وفد جا رہا ہے, یہ کتنا اہم ہے؟ اور پہلے بھی ہماری کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ جو میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ سنگلاخ چٹانوں سے گہرے پانیوں میں گرم پانیوں تک جانا یہ کتنا اہمیت کا عامل ہے اور اس میں بھی میڈیا کا کیا کردار ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں فیضی صاحب, میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اس کی اہمیت پہ کیا بات کی جائے. یہ تو ایسے ہی بندہ روٹی اور پانی کی اہمیت پہ بات کرے, اہم بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, ہمیں اس کا سوچنا چاہیے. ایک تو ہمیں جن کے ساتھ ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ پوری طرح بات کر کے بیٹھ کے اپنا فائدہ دیکھ کے ان کے ساتھ آگے جانا چاہیے. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے اس وقت پاکستان میں, یہ باقی کسی بھی ملک میں ہوتا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا, لیکن ہمارے ہاں اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی سطح پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی کسی ملک میں رہتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک یہ ڈیسیجن میکنگ اور ان چیزوں پہ ہمیں یکسوئی اختیار نہیں کریں گے کہ یہ جو فلاں شخص ہے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے ہم اس کو ڈیسیجن میکنگ میں نہیں چھوڑیں گے, تو یہ سی پیک ہمیں لے کے آسمانوں میں بھی جا سکتا ہے. لیکن جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں یہاں بھی رہتا ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کہیں اور جانا ہے کیونکہ میری فیملی تو آلریڈی باہر ہے, تو اس پاکستان میں اب سی پیک کو کیسے کامیاب کریں گے؟ سب سے پہلے نادرام نے جو یہ کام کیا ہے, افغانوں کو شناختی کارڈ دیں, افغانوں کو مت ڈھونڈے, نادرام میں اپنا مجرم ڈھونڈے. پھر ایف آئی اے نے اگر ان لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں ڈھونڈا اور اپنا اس وقت جو آج وہ ٹھیک کام کر رہی ہے اگر اس نے ماضی میں نہیں کیا تو ان میں لوگ ڈھونڈیں. پھر جا کے ان کے اثاثے چیک کریں کہ پچھلے چند سالوں میں کس کس کے اثاثے بڑے ہیں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں. آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک افغان بھی اگر غیر قانونی طور پہ یہاں پہ داخل ہوا تو آ کے آپ پھر مجھے سزا دے دیں, اسے یہ پتا ہوگا اس ملک میں رول آف لا ہے. اس ملک میں ایک مسئلہ ہے, رول آف لا کی بجائے انڈیویجول کا انٹرسٹ اس وقت حاوی ہے. انڈیویجولز جتنے بھی ہیں سرکاری اداروں میں بیٹھ کے وہ وہاں کی تنخواہ بھی لیتے ہیں اور اوپر سے جو کچھ مل رہا ہے اسے بھی اپنا حق سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے. ہم چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو, سرحدوں سے آ رہے ہیں اور ان کو آنے دے رہے ہیں, یہاں پہ ان کے شناختی کارڈ بھی بنا رہے ہیں. ہمارے پاکستانی کا شناختی کارڈ بننے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے, لیکن جب آپ افغانی کو شناختی کارڈ بنا کے دیتے ہیں, وہ جب پیسے دیتا ہے اداروں کے لوگ چل کے ان کے گھر جا کے ان کے لیے بناتے ہیں, ان کو ڈھونڈیں. انشاءاللہ سی پیک بھی کامیاب ہوگا, پاکستان میں کوئی غیر ملکی بھی داخل نہیں ہوگا,
رول آف لا کو یقینی بنائیں, انڈیویجول کے انٹرسٹ کو ناکام کریں, اور کلیکٹیو جو ہمارا انٹرسٹ ہے اس پہ جا کے سب کھڑے ہو جائیں. جب تک اس پہ کھڑے نہیں ہوں گے یہ مشکلات رہیں گی. صحیح. سلمان غنی صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے. آپ تو خود بھی گئے چین اور اس تقریب میں بھی موجود تھے, اور اس رکھنے ڈالے گئے, اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں, پھر وہ ٹھپ بھی ہوا. لیکن محمود جان بابر جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس کے فوائد, اس کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور کا سیاسی درجہ حرارت کیا ہے؟ 21 اکتوبر کو میاں صاحب آ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیض صاحب, اس میں ایک لبرٹی لوں گا کہ آپ مجھے 1-2 منٹ زیادہ دیں گے. آپ نے ذکر کر دیا کہ میں اس تاسیسی اجلاس میں موجود تھا, ون بیلٹ ون روڈ, اور مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ شی کی اسپیچ جس میں 68 ممالک کے چیف ایگزیکٹو موجود تھے. اس میں انہوں نے پاکستان کی بات کی, گوادر کی بات کی, سی پیک کی بات کی, اور اسی شام اس وقت کے پرائم منسٹر سے, جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ میں پریزیڈنٹ شی کی تقریر سے پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا تھا اسپیچ تو انہوں نے بہت اچھی کی ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ اسپیچ ایک شخص کو بھگتنی پڑے گی. انہوں نے کہا کس شخص کو؟ میں نے کہا میرے مخاطب کو. اس لیے کہ انٹرنیشنل فورسز یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچ چکا ہے. اب کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ پاکستان پر کوئی بری نظر ڈالے. بالا کوٹ پہ شرارت کر کے انہوں نے دیکھ لیا تھا تو ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا, اور دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے. انہیں یہ پتا ہے کہ اگر سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے گا. اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش دراصل سی پیک کے خلاف سازش تھی. اس لیے کہ سی پیک اس خطے میں کچھ فورسز کو ہضم نہیں ہو پا رہا تھا, اور یہ سی پیک کی لڑائی تھی. یہی وجہ تھی بعد آنے والی حکومت کے مشیر تجارت نے کہا تھا کہ اس منصوبے کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں. اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. لیکن انہی کے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. سی پیک کا منصوبہ دراصل پاکستان کو معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچانے کا منصوبہ ہے. یہ سی پیک اور IMF کی لڑائی تھی. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی حکومتیں مسلطوں کا شکار ہوتی ہے, اور اپنے سیاسی مفادات کے تابع پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا, اور یہاں تک کہ IMF کو وہ سارے معاہدے بھی دکھائے گئے. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نگران پرائم منسٹر وہاں پر جا رہے ہیں. اور چین کے حوالے سے فیصل, میں ہمیشہ یکسو رہا ہوں کہ جو قریب کا ہمسایہ ہوتا ہے, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ چین کے ایک پرائم منسٹر نے آپ کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہوتا ہے. اور چین نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ آیا ہے. آج سے چند ہفتے پہلے جب پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو چین آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا تھا. چینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو بین الاقوامی فورسز بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی ہونی چاہیے, اور محمود جان جو بات کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. دراصل کچھ لوگ ہیں, ہم تو بیٹھ کے افغانوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی جو پاکستان کے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے افسر شاہی کے لوگ جو ہے, ان کے پاس بھی ڈیول پاسپورٹ ہے. ان کے مفادات یہاں سے 7 سمندر پار ہیں, اور وہ سازش کا حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور اب جب آپ نے معاشی فیصلے کیے ہیں, ڈالر نیچے آ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح بھی پچھلے 1 ہفتے سے آپ دیکھیں نیچے آنی شروع ہوئی ہے, تو ہمیں کم از کم معیشت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں انہیں اپنے ملکوں میں واپس جانا پڑے گا. تو اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے کہ پاکستان جو معاشی حوالے سے بڑے فیصلے کر رہا ہے, پاکستان کی آنے والی حکومتوں کو بھی ان سارے اقدامات کو یقینی بنانا پڑے گا. یقینی بنانا پڑے گا. یہ جو بات بطول یہ ہے کہ واقعتاً کوئی بھی ہو میڈیا سے وابستہ ہو, پہلے یہ بات کی گئی, محمود جان نے بھی کی, سلمان غنی صاحب نے بھی کہہ دیا, وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو, وہ افسر ہوں, وہ ماتحت ہوں, وہ میڈیا پرسنز ہوں, وہ کوئی بھی ہو,
اثاثے چیک کر لو, میرے بھی کر لو, تہاڈے بھی کر لو, سب کے کر لینا. تو یہ تو کرنا پڑے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ کہاں سے کیا کیا ہو رہا ہے. جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تو خیر پاکستان میں سچویشن سے باہر نکلا ہے کہ لیکن FATF کی جب 27 پوائنٹس ہم پورے کر رہے تھے تو اس میں اٹ واز ون آف دا پوائنٹس کہ آپ کے جو بیوروکریسی اور ایٹ لیسٹ 21 گریڈ تک کے آفیسرز اور پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے احساسوں تک رسائی ہو. میں تو کہتا ہوں علماء کے بھی ہونے چاہیے. جی بالکل, سب کے ہونے چاہیے. اور یہ بالکل دیکھیں ایز اے پاکستانی تو سب سے پہلے آپ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک میں سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے, لیکن اس کو بھی آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ لوپ ہولز کون سے کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ وہاں تک پہنچ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بارڈر کی مثال دی, لٹرلی آپ چاہے چمن بارڈر چلے جائیں, آپ تورخم بارڈر چلے جائیں, آپ اور جگہوں پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو لوکلز سپورٹ کریں گے کراس کرنے میں. کبھی کبھی وہاں پہ بچے آپ کو وہ انٹرنیشنل میڈیا کی سٹوریز, ہم نے بھی اس پہ سٹوری کی ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل 5-6 سال کے بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں پیکٹس ہوتے ہیں, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بارڈر پہ کھیل رہے ہیں, لیکن وہ اسی طرح کھیل میں پیکٹس آگے آگے جاتے رہتے ہیں. تو یہ خود سے تو نہیں ہو رہا نا. تو جو انسائیڈرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, آئی ہوپ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے کہ نیب میں اگر سرونگ انٹیلیجنس آفیسرز کی آپ خدمات لے رہے ہیں تو یہ بڑا کروشل ہے نا کہ آپ اپنی بیوروکریسی پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسے حالات ہیں. تو سو آئی تھنک دس از ویری الارمنگ کہ اب ہماری بیوروکریسی کس کوئی بھی ہو, صرف بیوروکریسی نہیں, ایگزیکٹلی بیوروکریسی. اور مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جو اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے, انہوں نے ان کے زمانے میں گرین بک تھی, اس وقت بھی مجھے یاد ہے, آئی ایم شیور سلمان غنی صاحب کو بھی یاد ہوگا, باقی سب کو بھی, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کریں. وہ جو گرین بک کو ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے, تو وہ ہاؤس اینڈ آرڈر والا پرابلم ابھی تک ہے. صحیح. حسن خان صاحب, یہ بات یہ ہے کہ صرف بیوروکریسی نہیں, کوئی بھی ہو, میں نے جس طرح جملہ بھی کہہ دیا کہ ایسٹ سب کے سامنے ہو. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ F6 میں ہی ایک مسجد ہے, وہاں چندہ آتا ہے اور 86 لاکھ کی ایک گاڑی خرید لی جاتی ہے, اس کا کوئی سرکاری کوئی یہ نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ میں کسی خدا نہ خواستہ پھر ہماری بات یوں لے لی جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی ایک طبقے کے بارے میں نے جرنلسٹ پہلے کہا ہے کہ میڈیا پرسن بھی کل تک سائیکل پہ آئے, آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. سب کو دیکھیں, سائیکل آئے تھے, آج ان کے پاس جو گاڑی جو بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. دیکھیں اصل میں محمود نے بھی بات کی, سلمان غنی صاحب نے بھی بات کی, بطول نے بھی بات کی تھی کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ آپ کی جو پوسٹ ہے نا, یہ یہاں پہ ایک میڈیا پرسن کو ہونا چاہیے, ایک جرنلسٹ کو ہونا چاہیے. ابھی اگر آپ یہاں پہ پولیس انسپیکٹر کو بٹھا دیں, ابھی اگر آپ یہاں پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک بندے کو لے, گریڈ 17 اگر ریٹائر ہوگا, جو یہ تو وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, کوئی کام رکے گا نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر ادارے میں ہمارا سائنس کا پروجیکٹ ہوگا, وہاں پہ جرنلسٹ بیٹھا ہوگا. ہمارے جو قانون کی کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگی, وہاں پہ جو ہے نا کوئی اور بندہ بیٹھا ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جس بندے کا جو کام نہیں ہے وہ اچھی طرح کر رہا ہے, مطلب یہ کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اپنے ایک کام کر دے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, یہ یہ جو ڈوئل پاسپورٹس والے, دے آر پاکستانی سٹیزن اینڈ آئی مسٹ ہیو اے ٹرسٹ ان دیم, ان کی وجہ سے نہیں. ہمارا مسئلہ کچھ اور وجہ ہے کہ جہاں پہ ابھی آپ بیوروکریسی دیکھیں, ایک زمانہ تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک 18 گریڈ کا ہوتا تھا. ابھی یہ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز والے ابھی 10 پوسٹیں کریٹ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ, میں گن کے دیتا ہوں کیونکہ آئی ہیو ڈن اے ریسرچ آن اٹ. اسی طرح آپ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اسی طرح ہماری جو عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر جگہ پہ ہر ایک بندہ کوئی گریبنگ کی اس میں چلا ہوا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ پوزیشن گریب کرے, زیادہ سے زیادہ. جہاں پہ آپ کو مطلب 16 گریڈ کا بندہ چاہیے تھا, وہاں پہ ابھی 25 گریڈ کا بندہ کام کر رہا ہے. یہ لٹرلی ہو رہا ہے, اینڈ ناٹ نیسیسریلی اس کو اس کام کا پتہ ہو, ناٹ نیسیسریلی اس کو اس کام کا پتہ ہو. ون لائنر محمود جان, ون لائنر. میں کہتا ہوں کہ آپ کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب چلے جائیں. جتنی بیوروکریسی ہو گئی ہے وہ شہاب نامہ کو بھی کوٹ کر دینا چاہیے. جی فیضی صاحب, ون لائنر یہ ہے نا کہ جب ایک سی این 10 کروڑ کی نوکری خرید کے وہاں بیٹھے گا تو وہ سب سے پہلے پیسے پورے کرے گا, ٹھیک ہے, پیسے لینا بند کروا دیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر میرٹ پہ کروائیں, ایک ادارے میں دوسرے ادارے کے بندے کو نہ چھوڑیں. 26,000 ڈوئل نیشنل ہیں, ان کو ختم کریں, آپ کے ملک کی سرحدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی, آپ کے ملک کے اندر کا پورا نظام بھی محفوظ ہو جائے گا.
वरना जब तक पैसे लेके लोग अपने लिए पोस्टिंग कराएंगे, वो सबसे पहले अपने पैसे पूरे करेंगे, डेफिनेटली पैसे पूरे अल्लाह के करेंगे, लिए उसमें बहुत इससे सारी ज़्यादा- चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर आपका, सलमान गनी साहब थैंक यू आपकी तशरीफ़ लाने का, बतूल बहुत शुक्रिया आपका, हसन भाई थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बड़ी सीधी सी बात है, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, मैं तो हर तबका फ़िक्र से हाथ जोड़ के कहता हूँ, जितने ज़िम्मेदारान हैं, हर फ़र्द को कानून की पासदारी करना होगी, हर इदारे को आइन के ताबे रहना होगा और उस पर अमल करना होगा। अमल नहीं करेंगे तो ये हम नहीं होंगे, कोई और होगा। अभी तो हसन भाई ने कहा ना कि जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, कोई और आके बैठ जाए किसी भी चैनल पे जाके बैठ जाए, लेकिन असल इशू है जो भी बैठा हो कानून की बात करे, उस पर अमल की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमारी नीयतों में इखलास पैदा करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।